अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा नियर वाशिंगटन। कोई और बात करने से पहले मुझे आप सब लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को मुबारकबाद पेश करनी है तहे दिल से कि आज 8 सितंबर 2024 को आपने चौधरी निज़ामुद्दीन ने खौफ की जो एक इमारत तामीर की हुई थी, खौफ का जो एक हिसार बिल्डअप किया था 9 मई 2023 के नाटक के बाद, आज आपने उस हिसार को तोड़ दिया है। आज आपने खौफ के उस हिसार और उस किले के अंदर शगाफ पैदा कर दिए हैं। मैं तहे दिल से आपको, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसके वर्कर्स को, उसके लीडर्स को मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब इस वक्त यह है कि मैं जब घर से निकला तो सम और ज़्यादा ये पहली दफ़ा हुआ कि मैं अपना ट्राईपॉड लाना जो है, जो स्टैंड होता है छोटा सा इसके लिए फ़ोन को होल्ड करने के लिए, वो मैं भूल गया सम और ज़्यादा। अब मैं अपने घर से बहुत दूर हूँ, 30-40 मिनट दूर हूँ, तो मैं हाथ में पकड़ के इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में इसे मैं रिकॉर्ड करूँगा और उसके बाद मैं इसे इन शॉट की जो ऐप होती है उससे मैं इसे जोड़ दूँगा। मेरे साथ रहिए। साथ ही मैं आपको रिमाइंड करवाऊँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, वीडियो पसंद आती है उसे लाइक करें, उस पर कॉमेंट करें, उसे शेयर करें। इन तमाम चीज़ों से चौधरी निज़ामुद्दीन साहब का जो कंट्रोल है हमारी यूट्यूब के ऊपर, उसे किसी हद तक उसका मुकाबला करने में मदद मिलती है। लें जी, जहाँ बैठ के मैं रिकॉर्ड कर रहा था वो कॉरिडोर था तो बहुत खूबसूरत, उसमें पीछे बड़ी डेप्थ थी और लेंस को हमेशा डेप्थ चाहिए होती है। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम ये था कि वहाँ ट्रैफिक बहुत थी और थोड़ी ही देर में मुझे 2-3 लोग ऐसे मिल गए जो बात करना चाह रहे थे। फिर वहाँ पे और भी लोग आ रहे थे, तो मैंने उस जगह को छोड़ दिया। और मैं एक बुनियादी सवाल आपके सामने रेज़ करना चाहता हूँ इस जलसे के हवाले से, बिकॉज़ इसी जलसे के हवाले से तकरीबन 8-10 घंटे पहले मैंने पाकिस्तान में दोपहर के वक्त में मैंने एक व्लॉग किया था, जिसे बहुत ज़्यादा देखा गया है। 3 लाख से ज़्यादा दफ़ा लोगों ने उसको देख लिया, जिसमें मैंने ये सवाल उठाया था कि आखिर जर्नैल साहिबान ने, चौधरी निज़ामुद्दीन ने इस जलसे की इजाज़त क्यों दी? इसमें उनकी क्या हिकमत अमली है? इसे वो एक टेस्ट बैलून के तौर पे देखते हैं या इसे वो एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखते हैं? और इस जलसे की कामयाबी का मयार क्या होगा? मैंने ये भी कहा था कि जलसे की कामयाबी का मयार नेसेसरीली ये नहीं है कि जलसा गाह के अंदर कितने लोग पहुँचते हैं, बल्कि जलसे का पूरे मुल्क में और पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इसका इम्पैक्ट क्या होता है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के ज़ाहिर तमाम अखबारात ने, टेलीविज़न चैनल्स वगैरह ने जलसे का जिक्र किया है, उस पर उन्होंने बहुत सी स्टोरीज़ डाली हैं हर अंग्रेज़ी अखबार में। लेकिन सभी अखबारात ने, जिस तरह की उनकी मजबूरियाँ हैं, किसी ने जलसे का साइज़ नहीं लिखा, उन्होंने ये अंदाज़ा दिया ही नहीं कि जलसे में कितने लोग थे, उन्होंने ये असेसमेंट की ही नहीं क्वालिटेटिव या सब्जेक्टिव कि जलसे का इम्पैक्ट क्या था। उन्होंने सिर्फ मुख्तलिफ़ किस्म के इशूज़ डिस्क्राइब कर दिए हैं कि पुलिस ने ये किया, रास्ते बंद थे, फ़लाँ लीडर्स जो थे, अली अमीन गंडापुर ने तकरीर करते हुए ये कहा, आलिया हमज़ा ने ये कहा, हमाद अज़हर ने तकरीर का आगाज़ किया, उसके बाद बैरिस्टर शेर अफजल मरवत ने क्या कहा, या वहाँ पर सलमान अकरम डारा साहब ने क्या कहा, उनके कमेंट्स को उन्होंने दोहरा दिया है। लेकिन जो एक क्वालिटेटिव असेसमेंट होती है, जो अगर पाकिस्तान में न्यूयॉर्क टाइम्स होता, वाशिंगटन पोस्ट होता, वो एक क्वालिटेटिव असेसमेंट भी करते चंद पैराग्राफ में कि जलसे का इम्पैक्ट क्या है। वो क्वालिटेटिव असेसमेंट जो है वो किसी ने नहीं की, और वो क्वालिटेटिव असेसमेंट मैं अभी आपके सामने प्लेस करने वाला हूँ। वो उर्दू में कहते हैं, ये कहते थे, ना तेरी ना मेरी, ना आपकी चलेगी ना हमारी चलेगी, किसी थर्ड एम्पायर से पूछ लेते हैं। बजाय इसके कि हम पाकिस्तान की पॉलिटिकली कंटेस्टेड स्पेस के अंदर, जहां दोनों साइड्स अपने अपने दावे करते हैं, एक दूसरे को बिलिटल करने की कोशिश करते हैं, हम एक इंडिपेंडेंट किस्म का सवाल उठाते हैं। हम दुनिया की तरफ देखते हैं और दुनिया की तरफ चले जाते हैं। हम ये कैसे असेस करते हैं कि चीन का जो राइज़ है, जो चीन के अंदर से एक इकनॉमिक जाइंट अंगड़ाइयाँ ले रहा है, उसका मगरब पे और अमेरिका पे उसका असर हो रहा है। जब हम ये देखते हैं, हमें अमेरिका के रद्द-ए-अमल से ये पता चलता है। जब हम देखते हैं कि अमेरिका का चीन के साथ टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन जो है, उस पे पाबंदियाँ लग रही हैं। जब हम देखते हैं कि हवावे जो चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसके कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका में कैंसिल कर दिए जाते हैं, उस पर पाबंदी लगा दी जाती है। अमेरिका के टेक्नोलॉजी जायंट्स जो हैं, उनको ये कहा जाता है, एप्पल हो या गूगल हो, कि आपने हवावे के प्रोडक्ट्स के साथ कोऑपरेट नहीं करना, हवावे के प्रोडक्ट्स अमेरिका में बिक नहीं सकते। फिर हम देखते हैं कि बरतानिया, जिसने अब से चंद साल पहले हवावे की 5G टेक्नोलॉजी के ज़रिए बरतानिया के मरे हुए फुर्सुदा किस्म के उसका जो टेलीकॉम सिस्टम था उसको अपग्रेड करना था, बरतानिया पे दबाव आता है। हालांकि बरतानवी अंग्रेज़ जो थे बड़े खुश थे, ब्रिटिश बहुत खुश थे कि हमने चीनियों के साथ बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, लेकिन उन पर दबाव आता है और हवावे का सारा कॉन्ट्रैक्ट जो है 5G का, वो चीन के साथ ख़त्म करवा दिया जाता है। जब हम देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन पे प्रेशर है कि चीन के साथ कोऑपरेट ना करें, उसके प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट ना करें। जब हम देखते हैं कि अमेरिका के अंदर हमें कैसे पता चलता है कि चीनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और जो उनकी बैटरी सिस्टम है वो बहुत इनोवेटिव है, बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है,
جب ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں پہلے 10, 15, 20% اس پہ ڈیوٹی لگتی ہے, پھر وہ ڈیوٹی بڑھتے بڑھتے 100% ہو جاتی ہے. پھر ہم خبر سنتے ہیں کہ BYD کا اتنا خوف ہے کہ دنیا بھر میں دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ چائنیز کمپنی BYD کی مصنوعات جو ہیں وہ نہ خریدی جائیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ممالک برطانیہ, امریکہ جو فری ٹریڈ کو ایڈوکیٹ کرتے تھے, وہ چین کی مصنوعات کے اوپر مختلف قسم کی پابندیاں لگانا چاہتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے کیبنٹ منسٹرز جو ہیں, جو پریزیڈنٹ کی ٹیم کے لوگ ہوتے ہیں, وہ کبھی تائیوان میں ہیں, کبھی ساؤتھ کوریا میں ہیں, کبھی جاپان کے اندر ہیں, کبھی وہ ویتنام کا ایشو اٹھا رہے ہیں, کبھی وہ فلپین کا ایشو اٹھا رہے ہیں, مسلسل جو ہے وہ الزام لگا رہے ہیں کہ چین جو ہے وہ اس کو تنگ کر رہا ہے, وہ اس کو تنگ کر رہا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی, سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر بل برنز اور دوسری طرف سے مور صاحب جو ہیں, میرا خیال ہے رچرڈ مور, جو برٹش MI6 کے ایکسٹرنل انٹیلیجنس ایجنسی MI6 کے ہیڈ ہیں, وہ دونوں مل کے FT کے اندر ایک جوائنٹ ایڈیٹوریل پیس, آپڈ پیس لکھتے ہیں, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کو اس وقت بہت زیادہ خطرہ ہے. کولڈ وار کے بعد دنیا کو اپنے, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں خطرہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو کبھی اتنا خطرہ نہیں تھا, دنیا کے پیس کو, جتنا اس وقت ہے. اور کیوں ہے؟ بیکاز چین اور روس, ان کے درمیان جو کوآپریشن ہو رہی ہے مشرق وسطیٰ میں, جس قسم کی تبدیلیاں وہ دونوں لے کے آ رہے ہیں, ان کا الائنس جو ہے وہ دنیا کے لیے خطرے میں ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ فارن پالیسی اور فارن افیئرز میں ہر مہینے کئی پیس چھپتے ہیں, نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ بھرے پڑے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے پولیٹیشین مسلسل چین کے بارے میں اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اور چین کو برا بھلا کہتے ہیں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چین کے اندر کوئی ایسی طاقت پیدا ہو رہی ہے جس سے امریکہ اور مغرب کی طاقتیں, ڈیسیجن میکرز جو ہیں وہ خوفزدہ ہیں. PTI کے جلسے کا بھی ہمیں PTI کے جلسے کے خلاف ہونے والے رد عمل سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا اسلام آباد سنگجانی کا جلسہ کامیاب ہوا, اور کتنا کامیاب ہوا, اور اس کا کس قسم کا امپیکٹ تھا. اب ذرا اس کی ایویڈنسز دیکھیں آپ, ذرا جس طرح چین اور امریکہ کی ایویڈنسز ہیں یہاں پہ نظر دوڑائیں آپ. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جماعت کو 6 مہینے تک کہیں پر جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ملتی, نہ کبھی لاہور میں ملتی ہے, نہ اسلام آباد میں ملتی ہے, نہ کراچی میں ملتی ہے, نہ فیصل آباد میں ملتی ہے. جب اسے NOC ملتا بھی ہے اور جب اس میں 24 گھنٹے رہ جاتے ہیں یا 12 گھنٹے رہتے ہیں, تو کسی بہانے سے اس NOC کو کینسل کرا دیا جاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ہائی کورٹس کی مداخلت بھی ہوتی ہے اسلام آباد میں, لاہور کے اندر, کراچی میں, پھر بھی اجازت نہیں ملتی. پھر بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کوئی مسئلہ ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اجازت ملتی ہے تو بار بار جلسے کا وینیو یا اس کی جگہ تبدیل ہو جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کوشش کی جاتی ہے کہ جلسے کو اسلام آباد سے بہت دور نکال دیا جائے. ڈی چوک تو بھول جائیں, پیریڈ گراؤنڈ بھول جائیں, فاطمہ جناح پارک بھول جائیں, پشاور موڑ بھول جائیں, ترنول پھاٹک تک بات آ جاتی ہے. پھر ترنول پھاٹک سے بھی دور نکال کے سنگ جانی پہ بات آ جاتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ پارلیمنٹ سے جلدی سینٹ سے, اس کے بعد نیشنل اسمبلی سے, پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ کا اسینٹ دیا جاتا ہے ایک پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر ایکٹ 2024 میں, جس میں پہلی دفعہ غالباً دنیا میں ہے کہ ایک جگہ کا نام ہی لکھ دیا جاتا ہے کہ سنگجانی میں ہی جلسے ہوا کریں گے. اتنا بے تکا عجیب و غریب قانون جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ دباؤ پڑ رہا ہے, کوئی پریشر ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ وہ سنگجانی میں جگہ ایک ڈپٹی کمشنر صاحب دے دیتے ہیں 5-10 کنال کی, پھر ان کو خیال گزرتا ہے کہ 5-10 کنال میں تو اگر 10-15-20 ہزار لوگ آ گئے, یہ 20 ہزار لوگ یہاں پہنچ ہی گئے کسی طرح سے, تو اس کا بڑا امپیکٹ نظر آئے گا, جگہ بھری نظر آئے گی. تو پھر ایک 350 کنال کی زمین جو ہے بھی بیسکلی ایک ادارے کی, وہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ آپ جلسہ کر لیں. پھر جب وہ بھی ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ تمام راستوں کو بند کر دیتی ہے, بہت سے ڈیزگنیٹڈ راستے دے دیتی ہے کہ KP سے آنے کا یہ راستہ ہے, پنجاب سے آنے کا یہ راستہ ہے, اسلام آباد سے آنے کا یہ راستہ ہے, راولپنڈی سے آنے کا راستہ ہے. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس پہ بھی بس نہیں ہوتی, پورے اسلام آباد شہر کے اندر جگہ جگہ کنٹینرز لگا دیے جاتے ہیں. ٹرینیں سلو کر دی جاتی ہیں, راولپنڈی اسلام آباد کے درمیان میں جو کمیوٹر سروس ہے, جو ان کی شٹل یا بس سروس ہے, اسے بند کر دیا جاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے, اس وقت میرے سامنے ہے نہیں ورنہ میں آپ کو دکھاتا, 21 مقامات پہ اسلام آباد کی پولیس اور ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ 21 مقامات پہ اسلام آباد کے راستوں کو بند کر دیتے ہیں. کسی اور ویلاگ کے اندر میں باقاعدہ ان تمام جگہوں کے اور ان پوائنٹس کے نام لکھ کے آپ کو سلائڈز بنا کے اسکرین کے اوپر دکھاؤں گا. اسی پہ ان کا بس نہیں ہو سکتا. 2 بجے کے قریب آپ کو خبر ملتی ہے کہ پنڈی اسلام آباد کے آگے پیچھے اتنے علاقے ہیں اور شاید پورے پاکستان میں انٹرنیٹ کو بند کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ آپس میں کمیونیکیٹ نہ کر سکیں, واٹس ایپ پہ میسیجز نہ جا سکیں, امیجز ٹریول نہ کر سکیں. پھر یہ بھی صورتحال ہوتی ہے. جب اس پہ بھی ان کو لگتا ہے کہ جلسہ گاہ بھر گیا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ڈپٹی کمشنر صاحب شام کے 6 بجے وارن کر دیتے ہیں کہ جناب آپ کو تو جگہ 4 سے 7 بجے کی دی گئی تھی, اس کے بعد یہ جلسہ کنٹینیو نہیں کر سکتا. کبھی کوئی جلسہ ایسا ہوا پاکستان میں جو وقت پہ شروع ہوا ہو یا وقت پہ ختم ہوا ہو, اور اس
کے بعد پھر ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر جو ہیں، اللہ ان کے حال کے اوپر رحم کرے، کبھی ایسا عجیب و غریب آدمی دیکھنے میں نہیں آیا بیوروکریسی کے اندر بھی، وہ وہاں پر باقاعدہ پولیس کی شیلنگ شروع کروا دیتے ہیں، آنسو گیس شروع ہو جاتی ہے، پھر مظاہرین کے درمیان میں اور پولیس کے درمیان میں پتھراؤ ہوتا ہے، اس کے بعد اس میں کچھ پولیس والے زخمی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک مے 9 کی طرح کا ایک نیا کیس بنانے کے لیے محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں وہاں پہ۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ان تمام چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے حکمران، رولنگ ایلیٹ اور عمرہ جو ہیں وہ اس جلسے سے اور عوام کے اجتماع سے کتنے خوفزدہ تھے، اور کیسے ان کے تمام تر ہتھ کنڈوں کے باوجود عوام نے اپنے خوف کے جو بت تھے، یا جو خوف کا جو حصار تھا، جو مے 9 2023 کے ایک بڑے کامیاب قسم کے ناٹک کے بعد انہیں جس خوف کے حصار میں ڈالا گیا تھا، آج انہوں نے خوف کے اس حصار میں شگاف کر دی ہیں، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور ایک جلسے کا راستہ روکنے کے لیے یہ اپر پنجاب کے اندر، اسلام آباد میں، راول پنڈی میں، M1 میں، M2 کے اوپر، بہت سی اور جگہوں پہ بڑے بڑے جلسے اور اجتماع جو ہیں وہ پیدا کر دیتے ہیں، جو فوٹیج میں آپ کو اگلے کسی ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ کو سڑکیں بند نظر آتی ہیں، لوگ پریشان ہیں، کنٹینر ہی کنٹینر ہیں، اور پولیس کنٹینر رکھ کے دھڑ جاتی ہے۔ جب آپ ان تمام چیزوں کی ڈاٹ کنیکٹنگ کرتے ہیں، اور بھی میں آپ کے ذرا اسرائیلی پیپر کی طرف بھی آؤں، کیونکہ اس کے حوالے سے کہ جو اسرائیلی اخبار کا مسلسل چرچا کیا جا رہا ہے اس کی کیا حقیقت ہے، اور اس پہ کس قسم کی ایک بیان بازی کی جا رہی ہے۔ لیکن جب ان تمام چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں، انکلوڈنگ کہ آپ کو اتنی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ اسرائیل کے ایک گمنام قسم کے اخبار ٹائمز آف اسرائیل جو ہے اس میں کچھ پیسے دے کے ایک خاتون سے وہاں پر آپ ایک بلاگ بھی لکھوا دیتے ہیں، اور پھر اس بلاگ کو آپ پاکستان کے 33 ٹیلی ویژن چینلز پہ 33 دفعہ اس کو ریپیٹ بھی کرواتے ہیں۔ جب ان سب چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کتنا خوف تھا ان کے اوپر۔ اب اس سے پہلے کہ میں اس طرف چلوں کہ اس جلسے کا ایک فائنل سم ٹوٹل امپیکٹ کیا ہے، کیا ہوگا، اور پاکستان کی سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے ادارے جو ہیں اس کو اسیس کس طرح سے کریں گے، اور اس کے کس قسم کے سیاسی نتائج جو ہے مرتب ہو سکتے ہیں، میں یہ تھوڑی اسرائیل والی کہانی جو ہے اس کے اوپر آنا چاہتا ہوں، بیکاز یہ اسرائیل والی کہانی کو جو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ پاکستانی ذہنوں میں اسرائیل کے حوالے سے، اور خود پاکستان کی اپنی اہمیت اور پاکستان کے فوجی پوٹینشل جو ہے مسلم دنیا کی طاقت کے حساب سے، جوہری طاقت کے حساب سے بہت زیادہ کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ جب تک ہم اس بنیادی کنفیوژن کو آبجیکٹیولی ایڈریس نہیں کریں گے، یہ اسرائیل کے نام پہ پاکستان کے اندر جو سیاست ہوتی ہے، جس طرح سے مولوی صاحب مذہب کے نام پہ سیاست کرتے ہیں، اسی طرح سے یہ ملٹری ملا الائنس جو ہے یہ اسرائیل کے نام پہ بھی پاکستان نے بہت زیادہ سیاست کر رہا ہے، اور یہ سیاست اس وقت ہی ختم ہوگی جب پہلے ہم کچھ بیسک ایشوز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے۔ پہلے ذرا فیکٹ آپ دیکھیں کہ پہلے تو کسی نے، یا تو PMLN کے لوگوں نے یا چودھری نظام الدین کے لوگوں نے کوئی $15-20 خرچ کروا کے، ہو سکتا ہے $50-60 دے دیے ہوں ٹپ کے طور پہ بھی۔ ایک خاتون ہے، آزیری خاتون، آذربائیجان کی خاتون ہے، جو کوئی چھوٹی موٹی بیچاری بلاگر ہیں اور برسلز میں کہیں رہتی ہیں ویسے گڈ لکنگ خاتون، وہ ان سے ہوگی کسی کی دوستی، چودھری نظام الدین کے کسی افسر کی ہو سکتا ہے ان سے دوستی ہو گئی ہو وہاں پہ برسلز میں، ان سے ایک آپیڈ قسم کا بلاگ لکھوایا ہے ٹائمز آف اسرائیل میں، جو اسرائیل کا ایک نسبتاً ہلکا اخبار ہے۔ اچھا، اب یہ آپیڈ پیس ہے، یہ کوئی اخبار کا اپنا اداریہ نہیں ہے، نہ ہی اخبار کے کسی ریگولر کالمنسٹ کا کالم ہے یا کوئی ان کا انالیسس ہے، جس کا نام جو عمران خان کے حوالے سے ہے ایک ان لائکلی ایلائی۔ اسے پاکستان کے 33 ٹیلی ویژن چینل میں کم از کم 33 دفعہ انہوں نے اس کی خبر لگوائی۔ پھر ایک دن پہلے 24 گھنٹے پہلے مولانا فضل الرحمان نے مینار پاکستان میں ختم نبوت کے حوالے سے جب وہ وہاں پہ ایک جلسہ کر رہے تھے، وہاں عمران خان کا شاید انہوں نے نام تو نہیں لیا کیونکہ مولانا ذرا تھوڑے چالاک ہیں، لیکن مسئلہ ان کا یہی تھا، لیکن اشارہ مولانا فضل الرحمان کا عمران خان کی طرف تھا، جب بڑا زور دے کے بڑے پرجوش طریقے سے انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کا بڑا دباؤ تھا، بڑی بڑی شخصیات اسے ریکگنائز کرنا چاہتی تھیں، ہم کبھی اسرائیل کی ریکگنیشن نہیں ہونے دیں گے۔ کس کو یہ لوگ جو ہیں یہاں پہ بیوقوف بنا رہے ہیں، اس کو میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کرتا ہوں۔ اگر بات صرف مولانا فضل الرحمان تک ہوتی، جس کا میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کر دیا تھا، تو میں مزید اس کی ابھی بات ہی نہ کر رہا ہوتا۔ اب جو 14 طبقے میرے روشن ہوئے جب میں نے دیکھا کہ پنجاب کے PMLN کے پریزیڈنٹ، پنجاب کے فارمر لا منسٹر اور وزیر داخلہ، اور اس وقت جو ایڈوائزر ہیں، پولیٹیکل ایڈوائزر جناب شہباز شریف صاحب کے، رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بڑا زبردست قسم کا بیان داغا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اسرائیلی اخبار کی جو رپورٹ اور آرٹیکل ہے، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان جو ہے وہ ایک اسرائیلی لابی کا ایجنٹ ہے۔ اس سے یہ بھی، اچھا یہ نہیں آرٹیکل تو آپ نے خود لکھوایا ہے، لیکن اس سے، اور وہ اخبار کا اداریہ بھی نہیں ہے، وہ اخبار میں لکھا ہوا ایک بلاگ ہے جو چیٹ GPT کی مدد سے لکھا گیا۔ اگر آپ اس کو پڑھیں تو میری 13 سال کی جو بچی ہے وہ اس سے بہتر استعمال کر لیتی ہے چیٹ GPT کا۔ اس میں بالکل ہی مجھے لگتا ہے کہ بڑے بلو ایوریج قسم کے پرومپٹس دے کے چیٹ GPT سے یہ پیس لکھوایا گیا ہے،
یو نیور نو کہ یہ اس آزیری خاتون نے لکھا ہی نہ ہو, یہ لکھا انہوں نے خود ہی ہو. آزیری خاتون کو کہو کہ چل تو چھپوا دے, اس کی ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی بلاگ چھپتے ہوں گے ٹائمز آف اسرائیل میں, اس کو انہوں نے کوئی چائے پانی کے پیسے دے دیے ہوں گے. یہ میرا ذاتی انالیسس ہے, آئی ڈونٹ ریلی نو دی فیکٹس, لیکن کچھ اسی قسم کی کہانی ہے. اب یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کے اخبار کی ایک رپورٹ چھپی ہے جس سے ثابت ہو گیا کہ عمران خان جو ہے وہ صہیونی طاقتوں کا اور اسرائیل کا ایجنٹ ہے. پھر بات یہی ختم نہیں کی رانا صاحب نے. رانا صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ نواز شریف کو کیوں ہٹایا گیا صہیونی طاقتوں نے, اس لیے کہ نواز شریف نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا, نواز شریف نے سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور شروع کیا, اور نواز شریف پاکستان کو ایک بہت بڑی طاقت بنا رہا تھا, اور عمران خان کے پیچھے صہیونی طاقتیں جو ہیں وہ کھڑی ہیں. تمام چیزیں جو ہیں وہ اس ایک بلاگ سے جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے ثابت کر دی ہیں. دیکھیں یہ ہمیں اسرائیل کے نام پہ بار بار بیوقوف کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم کچھ ایسی چیزوں میں بلیو کرتے ہیں, ہماری بیسک اسمپشنز یا ہمارے خیالات یا ہمارے آئیڈیاز کچھ اس قسم کے ہیں, ان کے اندر کچھ اس قسم کی خرابی ہے, کچھ ایسی کمزوری ہے کہ یہ لوگ کبھی رانا ثناء اللہ, کبھی مولانا فضل الرحمان, کبھی ایک مولانا صاحب, کبھی دوسرے مولانا صاحب, کبھی ایک اخبار کا کوئی لکھنے والا, کبھی کوئی دوسرا لکھنے والا جو ہے ہمیں بیوقوف بناتا ہے. ان کو لگتا ہے ہمارے ماتھے کے اوپر بڑا سا چے لکھا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری کچھ بنیادی بیسک اسمپشنز ہیں, ہماری کوئی ایسی رومانٹسزم ہے اپنے بارے میں, ہم دنیا میں اپنا کوئی ایسا مقام دیکھتے ہیں. ہمارے ذہنوں میں ملٹری ملا الائنس نے اور اردو کے اخبارات نے یہ تاثر پیدا کر دیا ہے کہ ہم کوئی دنیا کی بہت بڑی عسکری طاقت ہیں, ہم ایک ایسی جوہری طاقت ہیں جس سے اسرائیلی ہر دفعہ خوفزدہ رہتے ہیں, اور اگر خدا نخواستہ ہم نے کہیں جا کے اسرائیل کا اوپر حملہ کر دیا تو اسرائیلی ڈرتے ہیں, اسی لیے وہ ہمیں نیوٹرلائز کرنا چاہتے ہیں. اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کی طاقت جو ہے وہ اس 9000 مربع میل کے رقبے کے اندر ہے ہی نہیں جہاں پر اسرائیل کی چھوٹی سی ریاست قائم ہے. اسرائیل کی طاقت تو اس لابی کے اندر ہے, اس جوش بھی نہیں بلکہ زائنسٹ جو لابی ہے, اس لابی کے اندر اسرائیل کی طاقت ہے جو پوری مغربی دنیا کی سیاست کو, وہاں کی معیشت کو اور وہاں کی میڈیا کو کنٹرول کرتی ہے, جس کا اظہار ہم نے 7 اکتوبر کے بعد امریکہ میں دیکھا کہ کیسے امریکہ کی جو ایلیٹ یونیورسٹیز ہیں ان کو بھی مار پیٹ کے چپ کرا دیا گیا, کس طرح سے کولمبیا, ہارورڈ اور بہت سی یو پین اور پتہ نہیں کس یونیورسٹیوں کی جو ٹاپ پریزیڈنٹس ہیں انہیں ریزائن کرنے پہ مجبور کر دیا گیا, کیسے فیکلٹی ممبرس کو ریزائن کرنے پہ مجبور کر دیا گیا. اور یہ ایک ایسی طاقت ہے. اچھا اب ذرا اس کو تھوڑا سا امیجن کر لیں, جو پاکستانی ذہنوں میں میرا خیال تھوڑی سی کنفیوژن اس لیے چلی گئی کہ 1960s میں جب پاکستان ایئر فورس کے کچھ یونٹس جو ہیں وہ میرا خیال ہے رائل جارڈینین ایئر فورس کے ساتھ جارڈن میں یا عراق میں, میرا خیال ہے جارڈن ہی تھا, جہاں پہ پاکستانی پائلٹس جو ہیں 60s میں سرو کر رہے تھے, اور جب وہاں پہ ایک انکاؤنٹر ہوا اسرائیلیز کے ساتھ تو ایک آدھ طیارہ جو ہے اسرائیلی پاکستانی پائلٹس نے مار گرایا. ڈیفینیٹلی مجھے پورا شک ہے کہ آج بھی پاکستان ایئر فورس کے اندر اتنی ایکسلنس ہے جو انہوں نے ایک بار پھر جو ہے بالا کوٹ کے بعد انہوں نے ڈسپلے کی انڈیا کے مقابلے میں, لیکن وہ تو پاکستان ایئر فورس کی ایک ایکسلنس ہے. اور 1960s میں اسے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس وقت اور اس وقت کے درمیان میں فرق ہے کیا. پہلے تو ہمیں یہ فرق ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 1960s میں جب یہ واقعہ ہوا ہے جس میں ایک پاکستانی پائلٹ نے ایک اسرائیلی پائلٹ کو, جہاز کو انہوں نے گن ڈاؤن کر دیا, اس کو گرا دیا تھا, نشانہ بنایا تھا کامیابی سے, تو اس وقت پاکستان ایئر فورس جو ہے اس کی بڑی افیکٹو کوآپریشن شروع ہو چکی تھی امریکن ایئر فورس کے ساتھ. ہمارے پائلٹس جو ہیں وہ امریکن اکوپمنٹ کے اوپر, امریکن جہازوں کے اوپر ٹرین ہوتے تھے, امریکن ایئر فورس نے انہیں ٹرین کیا تھا. اور اسرائیلیز کی جو ملٹی ڈائمینشنل اسٹریٹجک کوآرڈینیشن ہے ملٹری کی, وہ ابھی امریکہ کے ساتھ شروع ہی نہیں ہوئی تھی. امریکہ کے ساتھ ان کی کوآرڈینیشن جو ہے وہ 1967 کے بعد جو ہے وہ شروع ہوئی. بہرحال یہ چلو ایک بالکل سائڈ ایشو ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس جو سب سے بیسٹ انسٹیٹیوشن ہے امنگ دی آرم فورسز آف پاکستان, سب سے زیادہ میرا مطلب ہے ٹیکنالوجیکلی کیپیبل انسٹیٹیوشن ہے, جس کی فائٹنگ ایبلٹی جو ہے وہ ایٹ پار ہے اینی ویئر ان دا ورلڈ. اس کو تو پہلے کوئی ایئر فورس اپنے اندر جگہ دے گی, جارڈن کی ایئر فورس ہو یا ایجپٹ کی ایئر فورس ہو یا سیریا کی ایئر فورس ہو یا عراق کی ایئر فورس ہو, کوئی ایسا اس کا ایگریمنٹ ہوگا, وہ وہاں پہ موجود ہوں گے تو ہی وہ اسرائیلیز کو ٹیک آن کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو تاثر یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کی کوئی اس قسم کی بہت زیادہ قسم کی طاقت ہے جس سے اسرائیلی جو ہے وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہیں. کبھی کسی نے یہ سوچا ہی نہیں کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ جغرافیہ کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے. ہمارے پاس تو کوئی ایسے بحری بیڑے یا ایئر کرافٹ کیریئرس تو ہے نہیں کہ ہم ان کے اندر بیٹھ کے اسرائیل سے لڑنے کے لیے وہاں چلے جائیں گے, نہ ہی وہاں ہمیں کوئی اس کے لیے ویلکم کر رہا ہے, نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسی لاجسٹیکل اور کمیونیکیشن انفراسٹرکچر ایگزسٹ کرتا ہے, نہ ہمارے پاس کوئی ایسا پیسہ اور سرمایہ ہے کہ ہم اپنی فوجوں کو وہاں لے کر جائیں, نہ وہاں پر کوئی ایسی پولیٹیکل سرکمسٹانسز ہیں جس میں وہاں پر ہم جا سکتے ہیں. پھر اسے یہ بھی اچھا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, بالکل آؤٹ آف پریکٹیکلٹی ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارے ذہنوں کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا تاثر ہے کہ چونکہ ہم ایک جوہری طاقت ہیں اور اسرائیل جو ہے ہمارے سے بہت زیادہ خوفزدہ ہے, اور یہ پاکستان کی اردو اخبارات جو ہیں ان میں لوگوں نے لکھ کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات جو ہے وہ ڈال دی ہے. لیکن لیٹ سے ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ, اگر پاکستان کی جو بڑی فوج آرم فورسز ہیں ان کو کہیں ایجپٹ اپنے پاس بلا ہی لے, عراق اپنے پاس بلا ہی لے, اور ہم اسرائیلیوں سے لڑنے میں خدا نخواستہ چلے ہی جائیں, تو ذرا اس کو بھی غور میں رکھیے
کہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ ہماری طرح ایک کنسکرپٹڈ آرمی نہیں ہے جس میں لوگ نوکری پیشہ ہیں اور نوکری اور تنخواہ کے لیے جاب کرتے ہیں، بلکہ اسرائیلی آرمی کا میرا خیال ہے 90% سے زیادہ حصہ جو ہے وہ والنٹیئرز ہیں، وہ جو ایک نیسیسریلی طور پر ان کو مینڈیٹری ہیں ان کے لیے ملٹری سروس کرنا. اور اسرائیلی جو سولجر آفیسر وہاں پہ کھڑا ہے وہ ان میں ڈاکٹرز بھی ہیں، سرجنز بھی ہیں، فزیشینز بھی ہیں، اینستھیزیولوجسٹ بھی ہیں، آئی ٹی ایکسپرٹس بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، آرٹیفیشیل انجینئرنگ کے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ایکسپرٹس بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، ایم بی ایز بھی ہیں، مارکیٹنگ کے لوگ بھی ہیں، فائنانس کے لوگ بھی ہیں. وہ اس قسم کی فوج ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو فوج ہے آئی ڈی ایف، اسرائیلی ڈیفینس فورسز، اس کی فائٹنگ کیپیبلٹی کے اندر کس قسم کی انٹیلیجنس جو ہے وہ پائی جاتی ہوگی. ہمارے اپنے کیا حالات ہیں؟ ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہر انکاؤنٹر میں ہمارا اپنا جو لاس آف لائف ہوتا ہے، یعنی آپ اسرائیلی ڈیفینس فورسز کو کمپیئر کر لیں ذرا بی ایل اے، تو میرا خیال ہے کہ اسرائیلی ڈیفینس فورسز کے مقابلے میں یہ جو بلوچستان لبریشن آرمی ہے یہ تو ایک بالکل ہی تھرڈ ریٹڈ ریگ اٹیک قسم کی ملیشیا ہوگی. لیکن 25 اگست کو اور 26 اگست کے درمیان میں انہوں نے ایک ہی حملے میں پاکستان کی ایف سی کے اوپر جو حملے انہوں نے کیے تو صرف لسبیلا میں 40 جوانوں کو انہوں نے ہلاک کر ڈالا، کچی میں مزید 10 جوانوں کو ہلاک کر ڈالا. اور مجھے پتہ چلا ہے کہ ایف سی کا ایک کیمپ ہے جس کے 14 واچ ٹاورز کے اوپر انہوں نے حملہ کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اتنی ہی کمپیٹنٹ قسم کی ایک آرگنائزیشن ہے جس میں لوگوں کو یہ یقین دلا دیا گیا ہے پاکستان کے معصوم لوگوں کو کہ ہم تو جا کے اسرائیلیز کو بھی ٹیک آن کر سکتے ہیں اور وہ دن رات ہمارے ہی غم میں مبتلا ہیں، ہم تو اپنے آپ کو اتنی بھی ہماری کمپیٹنس نہیں ہے، ہم نے تو اتنا بھی اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کیا، ہماری تو انٹیلیجنس اس قسم کی بھی نہیں ہے کہ ہم بی ایل اے کے ایک ایکسپیکٹڈ اٹیک سے اپنے آپ کو محفوظ بنا سکیں. میں بہت ہی حیرت اور خوف سے یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان کی فوج کا کتنا زیادہ جانی نقصان ہو رہا ہے ایز کمپیئر ٹو ٹی ٹی پی. اب اس کو کمپیئر کریں اسرائیلی ڈیفینس فورسز کو جن کا انٹیلیجنس نیٹ ورک جو ہے وہ ان کی حفاظت کرتا ہے بیکاز وہ لاس آف لائف کو افورڈ ہی نہیں کرتے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک ٹوٹل فکشن بنا رکھی ہے اپنی کیپیبلٹیز کے حوالے سے، اپنی امپورٹنس کے حوالے سے. اس امپورٹنس کے درمیان میں بار بار اسرائیل کو لے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو یہاں پر پاکستان میں پولیٹیکلی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، جیسا کہ گزشتہ 48 گھنٹوں سے ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ پہلے وہ سٹوری چھپائی گئی، پھر اخبارات میں اس کو ڈھنڈورا پیٹا گیا، پھر پی ایم ایل این کے منسٹرز اس پہ شروع ہو گئے، پھر رانا ثناءاللہ صاحب آ گئے، اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان اس کہانی میں کود گئے. اب واپس آتے ہیں ہم ذرا جلسے کی طرف. اب آئیں سنجانی میں ہونے والے اسلام آباد کے جلسے کے فائنل پولیٹیکل امپیکٹ کی طرف. میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں نے ایک انالیٹیکل کلیم یہ کیا تھا کہ یہ جلسہ جو ہے یہ اسی لیے ہوا کہ پاکستان کے جرنیل صاحبان نے ایز اے پریکاشن انہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہا. ان کا یہ ٹیسٹ بیلون تھا، ان کا یہ کنٹرولڈ ایکسپیریمنٹ تھا جس میں وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ فروری 2024 کے 6-7 مہینے کے بعد کیا عمران خان کی کال کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لوگوں کو موبیلائز کر سکتی ہے. کیا پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لوگ وہاں سے نکل کر ایک گمنام قسم کی جگہ جس کی کوئی خاص ایموشنل امپیکٹ نہیں ہے، جو ڈی چوک نہیں ہے، جو پریڈ گراؤنڈ نہیں ہے، جو فاطمہ جناح پارک نہیں ہے، جو اسلام آباد کے اندر کی کوئی جگہ نہیں ہے، جو پشاور موڑ نہیں ہے، کیا وہاں پہ آنے میں لوگوں میں اتنی ایکسائٹمنٹ پائی جاتی ہے ایک ایسے وقت میں جبکہ کوئی کلیئر لیڈرشپ ایگزسٹ نہیں کرتی؟ وہاں پہ عمران خان موجود نہیں ہوں گے، وہاں پہ مراد سعید موجود نہیں ہوں گے، وہاں بہت سی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ موجود نہیں ہوگی. انفیکٹ پی ٹی آئی کی جو پرانی لیڈرشپ تھی 9 مئی 2023 سے پہلے وہ تو ساری کی ساری جو ہے وہ تتر بتر ہو چکی ہے. تو ظاہر ہے کہ جنرل صاحبان جو ہیں وہ اس کی ایک اسیسمنٹ کرنا چاہتے تھے اور ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ اسیسمنٹ کی ہے. اب اس کے اوپر جو رپورٹس لکھی جائیں گی آئی ایس آئی کی طرف سے، آئی بی کی طرف سے، ایم آئی کی طرف سے، اس میں یہ دیکھا جائے گا کیونکہ ابھی تک بگر پکچر ہمارے پاس وہی ہے جو ہمارے پاس ایک ڈفرینٹ سورسز سے آ رہی ہے. لیکن مجھے وہ بگر پکچر دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جس قسم کی موبلائزیشن کی آپ توقع کر سکتے تھے انڈر دی سچ آف سرکمسٹانسز جہاں اتنی رکاوٹیں ہوں اور اتنی قدغنیں ہوں، اس سے خاصی زیادہ موبلائزیشن ہوئی ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے مختلف شہروں سے، بڑے شہروں سے، قصبوں سے انہوں نے بڑی شاہراہوں کا رخ اختیار کیا، جس کی وجہ سے ٹریفک کٹ گئی، جس کی وجہ سے پولیس پہ دباؤ پڑا، جس کی وجہ سے کنٹینر رکھنے پڑے، جس کی وجہ سے راستے بند کرنے پڑے، جس کی وجہ سے انٹرنیٹ بند کرنا پڑ گیا، جس کی وجہ سے پولیس کو بعد میں اپنا ایک مورل امپیکٹ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. ان تمام چیزوں کی ایک اسیسمنٹ ہوگی اور اس اسیسمنٹ کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ کی راہ جو ہے وہ کھلے گی. اور جب میں بیرسٹر شیر افضل مروت کی وہاں تقریر سنتا ہوں اور بھی لوگوں کی سنتا ہوں، خاص کر کے بیرسٹر شیر افضل مروت جو کہتے ہیں کہ ہم کے پی سے 50,000 لوگ لے کے اٹک کو کراس کریں گے، پنجاب کی طرف آئیں گے، اگر اس قسم کی کوئی چیز، اس سے ملتی جلتی کوئی چیز جو ہے اگلے چند ہفتوں میں میٹرلائز ہوتی ہے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک نیگوسیشن کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہوگا.
اس نیگوسیشن کے پروسیس کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، جہاں پاکستان کے لوگ، پاکستان کا میڈیا، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان کی سیاست پھنسی ہوئی ہے، وہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی ملٹری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ بھی اس کرائسس میں بہت بری طرح سے پھنسی ہوئی ہے۔ ہمیں کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو کرائسس کھڑا ہوا ہے اس سے پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کے اندر جو ڈفرینٹ لیول پہ اس کی لیڈرشپ ہے ٹاپ ٹیئر کے نیچے، وہ کو بڑی خوش ہے، وہ بھی یقیناً بڑے پریشان ہیں، ان کو بھی نظر آ رہا ہے وہ اسما جہانگیر کے ڈفر نہیں ہے، میں اس سے ایگری نہیں کرتا، لیکن وہ پھنس چکے ہیں، وہ مس گائیڈڈ ہیں، وہ اپنے ہی بنائے ہوئے پیراڈائم کے اندر پھنس گئے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ صیاد اپنے ہی جال میں جو ہے وہ آ کے پھنس گیا ہے، ان کو بھی اس کا ایک حل چاہیے۔ حل نہ نکلنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس پورے سیٹ اپ کے اندر ٹاپ پہ کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو خاصے عجیب و غریب قسم کے جرم کر چکے ہیں، اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو اس میں سے سیف پیسج کیسے ملے گا۔ اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں وہ ظاہر ہے یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی ہر چیف کی طرح جو ایک عادت ہی ہو گئی ہے، ریت بن گئی ہے کہ ان کو بھی ایک ایکسٹینشن چاہیے۔ کون ان کو دے گا ایکسٹینشن؟ کیا ان کو نواز شریف اور شہباز شریف سے ایکسٹینشن چاہیے، یا ان کو زرداری اور عمران خان کے ایک کمبینیشن سے اسسمنٹ سے ایک ایکسٹینشن چاہیے مزید 3 سال کی؟ یہ بھی درمیان میں ایک خاصا بڑا ایشو ہے۔ لیکن ان تمام پرابلمس کے باوجود پالیٹکس از دی آرٹ آف میکنگ تھنگس پاسبل۔ میرا خیال ہے کہ اس جلسے میں لوگوں نے خوف کے جو بت توڑے ہیں، جس طرح سے اس حصار کو انہوں نے توڑا ہے، اس سے ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسٹے کنیکٹڈ، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے چند گھنٹوں میں۔ تھینک یو۔ لے جی، اب اس سوال کی طرف آتے ہیں، ہاؤ ڈو وی میک این آبجیکٹو سائنٹیفک اسیسمنٹ کہ پاکستان تحریک انصاف کا اسلام آباد کا سنگجانی کا جلسہ جو ہے یہ کامیاب جلسہ تھا یا ایک فلاپ یا ناکام جلسہ تھا، اور ہم اس میں کس طرح ایک نیوٹرل گراؤنڈ کے اوپر پہنچیں، ایک آبجیکٹیو انالیسس کر سکیں۔ بیکاز اس میں ظاہر ہے کہ حکومت کی طرف سے پی ایم ایل این کے رہنما، پاکستان کے ڈسٹنس انفارمیشن منسٹر جناب عطا تارڑ صاحب نے فرمایا کہ ٹوٹلی فلاپ جلسہ تھا، پاکستان تحریک انصاف لوگوں کو موبلائز نہیں کر سکی۔ دوسری طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے دعوے ہیں کہ اس سے بڑا تاریخی جلسہ جو ہے ہو نہیں سکتا تھا، اور انہوں نے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو موبلائز کیا۔